अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो आप सबको पता है मौज़ूए गुफ्तगू में इस्लामी आदाब इस्लामी के ज़ेल में इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जो तज़क्कुर होता है इनका, अगरचे जो पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह से उनको पता है, लेकिन फिर भी याद दहानी बहुत ज़रूरी होती है। लिहाजा हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है आदाब इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लाम अता किया, इस्लामी आदाब और आले मोहम्मद की सीरत परवरदिगार ने हमें तौफीक दी है। हमें किसी दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं अपने आप को बहुत ही, हम क्या समझते पता नहीं, उसको कसर नफ्सी कहते हैं या क्या जहनी तौर पर क्या समझते पता नहीं। हमें दूसरों की चीज़ें बहुत बड़ी अच्छी लगती है। अपनी जो सकाफ़त होती है, अपने जो कल्चर होता है या अपने जो रहन सहन के तौर और तरीक़े आदाब होते हैं, उनकी तरह हमारी तवज्जो नहीं होती। वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे। अब यहाँ नाम से देखें, होटलों के नाम देखें, गली कोचे के नाम देखें, किसी के नाम पर रखने के बड़े शौकीन होते हैं। हाँ जी, तो चंद एक जगहों पे थे, मैंने कहा कि आप इधर कराची के, फलान कोयटे के, ये लाहौर के, ये पंजाब के, इधर क्यों नहीं होते आप? इससे आप किसी से मुतासिर खुद करने की पोजीशन में नहीं है। अपने आप को दुनिया में पेश करने की आपके अंदर वो जुर्रत नहीं है। आप अपने आप को बहुत पस्त समझते हैं। अपने नाम से क्यों नहीं करते? ये समझते हैं लोग नहीं आएंगे, उनके नाम से आ जाएगा। ये जहनी पस्ती की अलामत होती है। जहनी पस्ती, इलाके से हमदर्दी न होने की, अपने जो कल्चर सकाफत होती है उनसे बेखबरी, उनको बहुत ही इंसानी माशरे से कट कर कोई चीज़ समझते हैं। जहाँ जहाँ पर भी नए नए नाम रखते हैं, उनसे आप पता नहीं क्या नालान है। अरे दुनिया में लोग जिंदा होते हैं कल्चर के ज़रिए से, सकाफत के ज़रिए से। जैसे यहाँ तो हमारे तो कम से कम नौजवान जवान तबके जो है 95% अंग्रेजों की लिबास में, हमारे कमीज शलवार ही खत्म होती जा रहे हैं। तालीमी इदारों में खत्म हो गए। तो जाहिर सी बात है, ऑफिसर अगर हो तो पेंट शर्ट में हो तो बड़ा ऑफिसर है, कमीज शलवार में हो वो थोड़ा सा होलची पोलची पता नहीं क्या है। ये क्या है? जहनी पस्ती है हमारी, जहनी पस्ती। क्या कोई ऐसा इदारा है हमारे यहाँ माशाल्लाह से पहले पढ़े लिखे जितने भी कमीज शलवार में पढ़ के आप बड़े बड़े हो गए? क्या पेंशन में तालीम होती है? पेंशन में सकाफत होती है? ये हमारी पस्ती है। फिर हम कहते हैं फलान मुर्दाबाद, फलान मुर्दाबाद। मुर्दा तो हम हैं, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। वो दुनिया मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे कोई वजूद ही नहीं है। खाने पे देखे, पहने में देखे, बोलने में देखे, इन्हें बहुत सारे नंग कोनी हंसता नारे। इस हवाले से मैं कहूंगा हमारे यहाँ पर बल्तिस्तान में दो है, अक्सर यही शिनस स्पीकिंग और बल्ती है। शिनस जो स्पीकिंग वाले होते हैं मैं उनको दाद देता हूँ। अपने बच्चों को जहां पर भी हो, इराक में हो, अमेरिका में हो, सबको अपनी जबान सिखाते। लेकिन बल्ती ज़ेर खान को बस ना कोई अंग्रेजी तो से उर्दू तो से बल्बिस को अमेरिका ने कैसे बच्चों अपनी जबान से जिंदा रहो। जब आपकी जबान ही मर जाए, आपकी सकाफत ही मर जाए, तो वजूद किधर है आपका? मैंने सुकून को नहीं फंक्शन को आची न सकाफती शोशी से न गामा में पड़े हो बेनो आची मैंने आपी गोन में तुम्हार चिता से बोल उसको नहीं चाहिए हो। मर जाती है, लेकिन मर जाती है, कौमें मिट जाती हैं जब उनके कल्चर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सकाफत एन दियानत है और दियानत वही एन सकाफत थी, आज वो खत्म होती जा रही। अज़ीज़ान मोहतरम, इन चीजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सिर्फ शो पीस के लिए कुछ इदारों में दूसरी यो से मुसीबतों से सकाफती शो करना ना मुसीबतों में फंस गए। तालीमी इदारों में ढांस ढोल बच्चों को, स्टूडेंट को, बच्चियों को मिक्सअप करके आप इस किस्म के प्रोग्राम रखते, सब हराम है। किस तरफ लेके जा रहे? कल कोई वायरल हो गए थे कोई प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं और बच्चे नाच रहे, आपको मालिम कहते हैं। फिर स्कूल के बाहर ये लिखा हुआ है जी, किस्मत नौ है बशर तब्दील होती है, यहाँ एक मुकद्दस फर्ज की यहाँ तकमील होती है, एक मुकद्दस फर्ज की तजलील होती है। यहाँ
تذلیل ہوتی ہے. کدھر سے آ گئی ہے اسلام کے اندر, خصوصاً بلتستان کے اندر غیر شرعی مکس پروگرام اور یہ ناچ گانے کدھر سے آ گئی ثقافت؟ یہ ثقافت نہیں, یہ کثافت ہے, یہ نجاست ہے. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اسلام کو فالو کرو. دنیا اسلام کے پیچھے ہے. نہیں یعنی یہ گن میں چہنے تو امام خمینی تھا وہ کسل بھی سوئی تھی. ہندوستان نہ پاکستانی گن میں گن وہ این اسلامی کھڑی کا کوئی گن میں چہنو گن پا یا نہ دنیا کے پیچھے. لہذا اسلامی عادات میں ٹائم نہیں ہے. سنی لبوگا ہے آجو انہا کئی لخاؤں کہیں ایک واہ چیزیں رہتے لیکن بیون آدھا بے میں چاہ جانے کباڑی پتلون پا گاشا گول گون مو مانگا گول لوگو پاتا پول مگواہوں سے کھوتا سے انگرے اس نیمے گونے رو خوان لئی پھو پانچ بین کھوڑے انہیں میں جو پھوتا پانی گون میں گونے یہ سے دوسرے یہاں تس میں دی حساب کو لے کسل پتلون کن چیتے بنکھوز نلے ہاں خود دولے جوکتا نہیں لو بچی سو پھر لو یہاں تس نارے اب چھوڑو کرکٹر چی نہ پتہ نہیں ایکٹر چی سی نانو رام والا چھتپو کو لوگ سلب جرے نانو نگونو والا بازار میں وہ پرانا پہن کے آئے تھے میں کوئی لوگ ملسے لگو سولو دے گاما تھا نہیں یہ تو مشہور آدمی ہے اس قسم کے پینٹ کو پھاڑ کے پہن دے اے جو والا گاما یو بول مارے ہلو یا نہیں دے ایکٹر اور کرکٹر نمونہ ہمارے پاس 1,24,000 انبیاء اور 12 ایسے نمونے ہیں جس کے لئے رحمت معظم نے فرمایا تھا 250 سالہ انسان جو معصوم سیرت ہے اس کی طرف دیکھو تو تمہاری دنیا سنور جائے گی آخرت تمہاری بن جائے گی. محمد والے کیونکہ ٹائم میں بہت شارٹیج ہوتے ہیں اس لیے نماز کا ظاہر سی بات ہے اذان کا ٹائم بھی تھوڑے سے پہل کیا ہے. آپ آئندہ سے وہ اس ٹائم پہ تشریف لایا کر لیں. تو مختصراً آداب اسلامی میں سے ہم سفر کرنے جا رہے ہیں. ماحول ایسے ماشاءاللہ سے اب تیاریاں شروع ہو گئی ہے نہیں جی سفر کی تیاریاں گوسنیوں سے نے چھوڑ لگے دیویک زخموں وحل اوڑے تھے دیویک زخموں سخت گوئستا بھی چیاں سا گوئے میں ہے جو چیاں سا گوئے میں چھوڑ لگوا پینڈی والا یا چھوڑ لگوالا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہی خالق ہے وہی مالک ہے. دعا کرو پروردگار ہمیں جو تیری منشا میں ہے جو ہماری ضرورت کو تجھ سے زیادہ کوئی ہمارے بارے میں ہمدرد ہم خود نہیں ہے. ہم خود اپنے بارے میں اتنے مخلص نہیں ہے جتنا پروردگار تو ہمارے بارے میں سوچتا ہے. خدائی کر دو نلے داخل نے چھوڑ ہموار میں سے ماحول چینل سفر بہرحال انسان کو جانا ہے کوئی نہ کوئی سفر پہ جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. آج ایک چیز جو سفر پہ جاتے ہوئے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. سفر کو عام طور پہ کہتے ہیں جنیس پہ سفر انسانی زندگی کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے. پردیس پھر بھی ہو دیس جیسا نہیں ہوتا پردیس پردیس ہوتا ہے. تو اس کے لیے چند ضروری چیزیں پیغمبر کی سنت میں 5 چیزیں پیغمبر سفر میں لے جایا کرتے تھے. وہ 5 چیزیں میں آپ کو ذکر کروں وہ آپ جو ہمارے بزرگ پہلے لے کر جاتے تھے ان میں سے 5 چیزوں میں سے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ آئینہ رکھا کرتے تھے. آئینہ تاکہ نماز کے وقت اپنی شکل و صورت کو انسان ہمیشہ سے یہ کہنے میں آتے ہیں کہ عام کتابوں میں دوست ہوتا ہے فوراً چہرے میں دیکھتا ہے دشمن پیروں کی طرف دیکھتا ہے کون سے چپل پہن گیا ہے نا جی. تو دوست کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے. تو چہرے پہ کوئی داغ ہو چہرہ انسان کے کردار کے عکاس ہوتے ہیں. تو لہٰذا چہرہ دیکھنے کے لیے صاف ہونے کے لیے نماز کے بعد خدا کا شکر ادا کر لے. اسی چھوٹے سے اب آپ یہ دیکھیں معمولی سے جگہ پہ اللہ نے کتنی اہم ترین چیزیں رکھی. تو پتہ تو میں آئینہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے. تو نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, بولنے کے لیے زبان دی, کھانے کے لیے منہ دیا, چبانے کے لیے دانت دیے, مشام کے لیے ناک دیے اور مجھے چہرہ میرا ایسا خوبصورت بنا کے دیا. تو آئینہ ساتھ رکھا کرتے تھے ایک بات. نمبر 2 فرماتے آپ اپنے ساتھ کینچی رکھا کرتے تھے تاکہ داڑھی وغیرہ بنانے ہو. سفر میں جاتے ہوئے آپ اپنے ساتھ چھوٹی سی کینچی رکھتے تھے. نمبر 3 یہ عام طور پہ مردوں میں ہمارے یہاں پر نہیں ہے, آنکھ کے لیے سرما بہت ہی مفید ہوتا ہے.
تو ایک سرمدان آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور نمبر 4 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسواک ہوتا تھا. صلی اللہ ایک مسواک ہوتا تھا. مسواک کی اتنی افادیت تھی، بہت زیادہ ہے، وہ تو اس کی طرف میں کیونکہ جانے کا ٹائم نہیں ہے. 5ویں نمبر پر آپ اپنے ساتھ ایک کنگھی رکھا کرتے تھے، داڑھی اور شانوں کے زلفوں کو صاف کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، سیٹ کرنے. تو یہ 5 چیزیں سفر میں سنت پیغمبر کی روش ہے. اور کوئی اگر سفر پہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ اگر عقیق کی انگوٹھی رکھیں تو عقیق کی انگوٹھی یا کوئی فیروزہ ہو، لیکن زیادہ تر روایات میں عقیق کی انگوٹھی ہے. سفر پہ جاتے ہوئے عقیق کی انگوٹھی اپنے ساتھ رکھا کریں. اس کا بھی کوئی نہ کوئی سفر میں بہتری کا کوئی سبب ضرور ہوتا ہے. اور جب یہ چیزیں ہو تو انشاءاللہ جب آپ گاڑی میں بیٹھنے لگ جائیں تو اس وقت روایات کے اندر ہے، یہ جو قرآن مجید سورہ الزمر کی آیت نمبر 13 تقریباً 14 کو میں نے تلاوت کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان جب یہ آیت کی تلاوت یا اس آیت کی تفسیر میں آپ نے فرمایا، آیت میں کیا ہے جی؟ آیت میں فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، وہ ذات جس نے ساری چیزوں کے جوڑے بنائے، صرف میاں بیوی نہیں، ساری چیزوں کے جوڑے بنائے. ہر ایک کا جب تولید نسل ہو، آگے جس کے تولید نسل ہو، بقا کا ذریعہ ہو، ان تمام میں پروردگار نے ایک سنت کو پوشیدہ رکھا ہے. اس مخلوق میں اس کے جوڑے بنائے ہیں. جب جوڑے آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کی نسل آگے بڑھ جاتی ہے. صرف انسان کے نہیں، صرف حیوان کے نہیں، پودوں کے نہیں، پرندوں کے نہیں، بلکہ آپ ہوا کے اندر بھی 2 چیزیں رکھ دیا ہے. یہ آکسیجن آپ دیکھیں، اس ہوا کے ذریعے سے جب یہ 2 آپس میں مل جاتی ہے تو پھر آگے گھاس پھوس ہو، درخت ہو، جنگلات ہو، ان تمام کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی. 2 چیزیں، ایک چیز کی کمی ہو تو نہیں ہو سکتی. بجلی کی تاروں میں آپ دیکھیں، بجلی میں بھی 2 گرم ٹھنڈے کے نہ ہو تو بجلی نہیں آ سکتی ہے. تو ہر چیز میں خداوند عالم نے جوڑے بنا کے رکھے. وہ قرآن مجید کی آیت، اس کی تفسیر میں پھر میں آگے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور خداوند عالم فرماتا ہے اور تمہارے لیے کشتیوں میں اور چوپاؤں میں پروردگار نے کیا بنایا ہے؟ جعل لکم، تمہارے لیے بنایا ہے، من الفلک، کشتیوں میں سے، جو کشتیاں بہت ساری ہوتی ہیں جس پہ سفر کرتے تھے پرانے زمانے میں، والانعام، چوپاؤں میں، یہ تمہارے لیے پروردگار نے بنایا ہے، ما ترکبون، جس پر تم سوار ہو جاتے. یہ انسان کے وسائل نقل و حمل تھے پرانے زمانے میں، لیکن آج جہاز ہے، گاڑیاں ہیں. تو ان پہ جاتے ہوئے تھوڑی سی یہ سوچیں کیا کریں. خدا نخواستہ آپ یہ دیکھیں، یہاں سے پنڈی جاتے ہیں، یہاں سے کاروں میں جاتے ہیں. ایک کسی ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے پوچھا، یہ اس میں آپ کیوں یہ میوزک لگاتے ہیں، یہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا لانگ سفر پہ جائیں تو جب تک میوزک نہ ہو ہمارے لوگ اس میں نہیں بیٹھتے، جب تک گانا نہ ہو تو نہیں چل. اب آپ یہ دیکھیں، لیکن عام طور پہ یہی ڈرائیوروں کے اصطلاح میں ہے، میں جنازے پہ بیٹھا ہوں، میں جنازے پہ بیٹھا. ارے جنازے پہ آپ اس میں گانے چلاتے ہو، اس میں تو دعائیں چلائیں نا، قصیدے ہو، مدح ہو، ذکر ہو، خدا کا شکر ہو. کیا پتا. اب آپ یہ دیکھیں، ویسے بھی انسان کی موت کا اعتبار نہیں ہے، حادثات ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوتے ہیں، اسی وقت مر جاتے ہیں. تو اس قسم کے گناہوں میں ہوتے ہیں. خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے، وہ کیا کرے جی؟ جب تم ان کے اوپر سوار ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ تو لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهْرِهِ، جب اس کے پشت پر تم آرام سے بیٹھ جائیں، جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، گھوڑے کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، کشتیوں میں سوار ہو جائیں تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں تذکروا نعمت ربکم، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو، نہیں تو تم مشقت میں پڑ جاتے. آپ دیکھیں، یہاں سے 40 منٹ میں اسلام آباد پہنچتے ہیں. آپ پہلے پتہ نہیں مہینوں چل کے پنڈی پہنچ جاتے تھے، اب 12 گھنٹے میں پنڈی پہنچ جاتے ہیں کاروں کے سفر میں. تو اس میں بیٹھتے ہوئے خدا کو یاد کرو. سفر کے آداب میں یہ ہیں. اور فرماتے ہیں اذا استویتم علیہ، جب اس پر آرام سے تم بیٹھ جاؤ تو تقولوا، کہہ لو سبحان الذی سخر لنا ھذا،
پاک منزہ ہے وہ ذات جس نے مجھے یہ چیز مسخر کر دی، میرے تابع بنا دیے۔ وما كنا له مقرنين، آپ یہ نہیں، ہم جہازوں میں تو پڑھتے ہیں، عام طور پر سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ خداوند عالم نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد یہ ذکر کرنا چاہیے جب کسی کی موت کی خبر آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، جب کسی جگہ زندگی کے آثار نظر آ جائیں تو فرماتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں۔ زندگی کے آثار کو دیکھ کر اس آیت کو پڑھو، موت کی خبر دیکھ کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیا کرو۔ عزیزان محترم، سفر انسان کے لیے ہے، تو ایسے موقع پر مولا کا ارشاد ہے، کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، اس کا مطلب یہ ہے پروردگار تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت اور اسلام کی رہنمائی فرمائی، اسلام عطا کیا۔ وعلمنا القرآن، تم نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی۔ آپ اس موقع پر یہ شکر خداوندی بجا لائیں۔ ومن علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار تو نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تو نے محمد و آل محمد کی سیرت ہمیں عطا کی، آل محمد کی ولایت کی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے، آل محمد کی سنت پہ عمل کرنے والوں میں ہمارا نام رکھا ہے، پروردگار تیرا شکر۔ یہ ہے جی، جب گاڑی میں، جب بس میں، جب جہاز میں بیٹھ جائیں تو یہ ذہن کے اندر اگر آپ کو یہ آیت دعا یاد ہو، یہ تو لمبی سی ہے لیکن میں نے 3 جملے اس میں نعمت خداوندی کو یاد کرنے کے لیے 3 جملے مولا فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضرور اس کا مطلب یہ ہے اس وقت بیٹھنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لو، خدا تیرا شکر تو نے ہمیں یہ نصیب فرمائی۔ اب اس میں چھوٹی سی بات ہے، سفر پہ جاتے ہوئے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، سفر کس تاریخ کو کرنا بہتر ہے؟ تاریخ کے اعتبار سے، مہینوں کے حوالے سے بڑی تفصیل ہے۔ بلد الامین میں کفامی نے محاسن کے کتاب کے حوالے سے بہت سارے آداب ذکر کیا، ان میں سے میں آپ کو بتاؤں، عام طور پہ ہمارے بزرگ تو ان کو چاہتے ہیں جو کبھی کبھار سفر میں جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ سفر ہی ہوتا ہے صدقے پھر سون شوقی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے دنوں سے دشمنی مت کر لو، دن سارے اللہ کے ہیں، جب کیا ہو جاؤ، نہیں ہیں سارے اللہ کے ہیں، کیا ہم سب اللہ کے نہیں ہیں؟ مہینے کیا سارے اللہ کے نہیں ہیں؟ انبیاء سارے اللہ کے نہیں تھے؟ یہ ساری زمین اللہ کی نہیں ہے؟ ساری مخلوقات اللہ کی، لیکن کسی کو کسی پر کوئی شرف تو ہے نا، ہے یعنی مکہ مدینہ کو الگ سے شرف ہے، وہ بھی تو اللہ کی، ہماری زمین کیا اللہ کی نہیں ہے؟ اللہ ہی نے بنائی۔ انسانوں میں دیکھیں فسادات کا احترام کچھ اور ہے کیونکہ پیغمبر سے مل جاتے ہیں، دوسرے عام انسانوں میں سے مومن جس کے مومن ہے اس کا کچھ اور مقام ہو جاتا ہے سب اللہ کے، لیکن کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، سب دن اللہ کے ہیں لیکن جمعہ کی فضیلت کچھ اور ہے، مہینے سب اللہ کے ہیں لیکن رمضان کا کچھ اور مقام ہے، پہاڑی کو سب اللہ کے ہیں لیکن جہاں وہی نازل ہوگی اس پہاڑی کو کچھ اور اہمیت ہے، انبیاء سارے اللہ کی طرف سے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں میں بھی کچھ درجات ہیں، تو دین بھی سارے اللہ کے، لیکن بہتر یہ ہے کسی کے پاس فرصت ہو، آگے فرصت کے ساتھ سفر پہ جانا ہے تو سب سے بہترین دن جو ہفتوں کے حوالے سے ہے، سب سے بہترین دن کون سا دن ہے جی؟ ہفتے کا دن، ہفتے کا دن بہترین دن ہے سفر کرنے کے لیے، جمعرات کا دن بہترین دن ہے، منگل کا دن بہترین دنوں میں آتے ہیں، 3 دن سفر میں جانے کے لیے ہفتے کے 7 میں سے 3 بہترین ہے، اگر کوئی مجبوری ہو تو جمعے کے بعد سفر کرنا، لیکن اتوار کی سفر، جمعہ سے پہلے جمعے کے دن کا سفر یہ کراہت میں آتے، تو اگر کسی کو مجبوری ہو تو اس کو ٹائم پہ جانا ہو تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں صدقہ دے کر نکل جاؤ، نحوست ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہاں انسان کے اختیار میں ہو، فرصت ہو، تو ہفتے میں 3 دنوں میں سفر کرنا بہترین دن ہے، شیشے رجا ہفتے کا دن، جو جمعرات کا دن برہسپتی جاپو اور منگل کا دن انگار جاپو،
تادو پتہ سونارے جمعی جاغلہ جمعی پھیاغی باللہ ظہری باللہ بہترین اوقات ہیں سفر کرنے کے سلوات چکا سل بھی ہوں ان کے علاوہ اگر کسی کو مجبوری ہو تو فرماتے ہیں صدقہ دے دو انشاءاللہ، اور باقی جو اذکار ہیں ان کو رکھیں۔ اور ایک آخر میں ہے روایت میں نے دیکھا ہے، اگر آپ کو اچانک سے جانا ہو جائے تو اپنے ساتھ اس پرسوں پہلے اس جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ 4 کنکریوں کے لیے 4 ذکر پڑھ کے جانا۔ آج میں آپ کو 5 کنکریوں کو اور بتاتا ہوں جو صحت سال لے کر جاؤ، آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ 5 کنکر اپنے لے لیں، لیکن کسی کے گھر کے پاس سے نہ لینا، کسی کے غصبی نہ ہو، چھوٹے سے کنکر بھی ہو کسی کے بغیر اجازت کے نہ لینا، جو اپنے ہونے چاہیے۔ 5 کنکر اپنے ساتھ رکھو، اولو العزم پیغمبروں کے نام پہ ان کنکریوں کو اپنے ساتھ رکھو، سفر بے خطر ہوگا۔ حضرت نوح کے نام پہ ایک، حضرت ابراہیم کے نام پر، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ تو انشاءاللہ سفر میں یہ بے خطر ہوگا۔ کنکریوں کے بڑے اثرات ہیں، تاریخ میں بہت ہی کنکریوں کے آثار ملتے ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں جانا، بس یہ آداب سفر تھی۔ پروردگارہ گا سسا سفر ارادے بے سید نارنا مشکلات چی مگوا، پروردگارہ سفر بخیر گو چی یا اللہ، جو مسافرت میں ہیں تیرے حفظ امان میں رکھے یا اللہ، اگر زیارت عمری سو ارادے بے سید نارنا سفری فری پروردگارہ انشاءاللہ پھر میں اس کی طرح آؤں گا کہ سفر زیارت کیسے ہونا چاہیے، سفر حج میں کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں، آخری سفر کو سفر قیامت ہے، سفر قبر ہے، اس کی طرح میں جا کر انشاءاللہ اس آداب کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر توفیق مل جائے تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہم جو سنتے ہیں سناتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بأبی القاسم مصطفى محمد وعلی امیر المؤمنین وفاطمة الزہرا سلام اللہ علیہ والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن المہدی الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء بر محمد آل محمد صلوات محمد وآل محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا وبعدما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، چند آرائز۔ سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق جو اس مہینے کی آج یکم ماہ جمادی الاول ہے، تو اس حوالے سے 5 تاریخ کو عقیلہ قریش شریکت الحسین ام المصائب ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جو ہے کی تاریخ، جو بعض روایت کے مطابق جو 5 تاریخ کو، اور ایک روایت یکم شعبان کو بھی ہے، یکم شعبان کو بھی حضرت زینب کی ولادت کی تاریخ۔ تو اس حوالے سے جو بھی ہو، ہر دن ہے جو آل محمد کے ماننے والوں کے لیے جب بھی ان کا تذکرہ ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ تاریخ ہو تو آپ تمام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جو خطبے کے دوران میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، بہت سارے عزیزان باہر ہوتے ہیں
بہتر یہ ہے کہ یہ جو جلدی تشریف لایا کر لیں تاکہ خطبے کے چند جملے آپ سن کے اور اس کو سننے کے بعد کیونکہ جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے 2 رکعت نماز کے بدلے میں ہوتے، لہٰذا باہر سے کوئی باتوں میں ہوتے، کوئی وضو کی جگہ پر ہوتے، کوئی ادھر ہوتے، بس پہنچنا چاہیے نماز کے لیے، نہیں، باقی نمازوں میں اور جمعے میں فرق یہ ہوتا ہے خطبہ سننا ضروری ہوتا ہے۔ خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، نماز کا کوئی اجر نہیں ملے گا، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی، خطبہ سننا ضروری ہوتا ہے، نماز پڑھنا نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ باہر سے تشریف لاتے ہوئے یہ جو سیکیورٹی کے جوان خدا ان کو سلامت رکھے، چاہے گورنمنٹ سیکیورٹی کے ہو یا العباس کے ہو یا مسجد کمیٹی کی طرف سے ہو، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ، آپ جمعے کے دن جو چیزیں بازار سے خرید کے لاتے ہیں وہ ادھر لے کر آتا، وہیں کہیں چھوڑ کے آ جاؤ نا، اب ادھر مسجد میں آگے اور کہاں پر رکھے وہ ساری چیزیں، سارے کچھ نہ کچھ یہ سارا کوئی نہ کوئی لے کر آ جائے، کہاں رکھے؟ اس کے لیے تو کوئی بلڈنگ بنانے کی ضرورت ہے، واپس ہی پہ لے کر جاؤ یا کہیں کسی ادھر رکھ کے تشریف لائے، اور اس میں بھی عجیب قسم کی چیزیں لاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے ادھر خطبے میں ذکر کرنا، وہ چیزیں بھی ان کے حوالے کر دے کے آتے ہیں، تو یہ ایسا نہ ہو۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا، یہ جو گیٹ سے باہر آ جائیں، جہاں سے گیٹ سے ان ہوتے وہاں سے تھوڑا سا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ میں خرچہ ذکر میں سجو یہ ناسوار بخان کیوں سے اے مومن تو پھر اس میں سے فانگ سے آنا 80 پر والی یاد سو لو دے نگلو گورے نے پھانسو ہو جانے، آپ یاد دیکھ نسوار کی پوریاں باہر چھوڑ کے آتے، روڈ پہ ادھر لے کے آنا کوئی ضروری ہے، 2 منٹ تو لگ جاتے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں عزیزان انشاءاللہ۔ تو یہ ان کی طرف شکایت تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کام میں ہر ایک مسئول ہے، پیغمبر نے فرمایا ہر کوئی مسئول ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا جو اپنی رعایت میں ہے۔ آج کل اگر آپ یہ دیکھیں، میں نے ابھی پہلے ذکر کیا خطبے میں، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، گھر میں اگر پوتے پوتیاں ہو، نواسے نواسیاں ہو، بیٹے بیٹیاں ہو، اگر وہ غلط کام میں ہو، نماز نہ پڑھے، غلط کاموں میں مصروف ہو، موبائل کے ذریعے سے ہو، یہ ان سے صرف نہیں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے، دادا دادی سے بھی پوچھا جائے گا، تم گھر کے سربراہ ہو، اور اسے محلے کے سربراہ ہوتے ہیں، ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں۔ کل میں نے ذکر کیا اتنے بچے، اگر چلو ایک تفریحی پروگرام ہوتا ہے، بس میں ادب کے کوئی ایک طریقے ہوتے ہیں، لیکن ان میں غلط قسم کے کام ہو جائے تو ایک ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتے ہے ٹوک دینا، مت کرو یہ غلط کام ہے۔ کسی کی جرات ہی نہیں ہے آج کل، اخلاقی جرات ہی نہیں ہے ہمارے اندر، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سنو، ہمت ہی نہیں ہوتی آج کل، ڈرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب سے پوچھا جائے گا۔ اب اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ہمارے آپ پھر 5 سال کے بعد ہمارے جو نمائندگان ہیں ماشاءاللہ سے، جو ہمارے ممبران ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، سب ایکٹیو ہو رہے ہیں، اب سب کو قوم کی فکر آنا شروع ہو گئی ہے، ذہن میں لکھنا ہے یوں، اب سب کو قوم یاد آ رہی ہے، اللہ اب قوم کے لیے کیا کرنا ہے جی، قوم کو یہ ہو رہا ہے جی، علاقے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جی، مت کرو جی ایسی منافقت مت کرو، آج کل سیاست ختم ہو کر سب منافقت ہو گئی ہے، اب یہ نہیں رہا۔ اداروں میں اگر آپ دیکھیں جو بھی کرتا ہے اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کسی کی کوئی غلطی چھپ نہیں سکتی، آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، آپ اتنا مت سمجھو، اس میں آپ سنجیدہ ہو گئے۔ جیسے آپ نے دیکھا پچھلے مہینے میں تقریباً یہ مہینہ جو اس میں تقریباً اسی مہینے کے شروع میں جو گلگت میں ناخوشگوار واقعہ آیا، اب لوگ سمجھ چکے، آپس میں لڑا کر تیسری طاقت جو ہے ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اب لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اب سیاسی میدان میں بھی، سیاست میں بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کے پاس وہی چہرے آ جائیں گے، پھر وہی پارٹیاں آ جائیں گی، آپ کو میں کروں گا جی، میں ستارے آپ کے چوکھٹ پہ لا کے رکھ دوں گا۔ جی ہاں، آپ کو 4 سال میں ستارے نظر نہیں آ گئے، اب تو ستارے نظر آنے شروع ہو گئے، اب آپ کی آنکھوں میں تارے نظر آنے شروع ہو گئے نا۔ سوچنا پڑے گا آپ کو، بے اختیاری اسمبلی، اور پہلے سے فکس ہوتے ہیں، یہ خواہ مخواہ کے الیکشن کا دوم، لوگوں کی پریشانیوں کے سبب خواہ مخواہ کچھ لوگوں کو لانا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں اس میں یہ جو آگے عبوری حکومت آنے والی، اس کے لیے اس کو ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ 4 سال وہ کر کے گئے، 3 مہینے کے لیے آ کر آپ کو بہت کچھ کرے گا۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے ہے، پارٹی مفادات ہیں،
علاقے سے کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں پرسوں دیکھیں جن کے آخری ہچکیاں لے رہے تھے پھر یاد آ گئے جی یہ منرل کے لیے ہے, معدنیات کے لیے. پہلے تو مر چکے تھے, ابھی آگے تمہاری شکلیں ہم نے دیکھی. یہ جو اسمبلی ہے یا کوئی بازار سے بھی بدتر ہو تمہاری اسمبلی. لیکن جب ان پہ بھیڑ لگ گئی نا سب شیر و شکر ہو گئے. ہمیں دکھانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے پر جوتیاں پھینک کر قوم کے سر کو نیچا کر دیا. اب کل اس پر جب بھیڑ لگ گئے, اختیارات چھن گئے, اب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے لگے. لے مادام گامل ہوگی صاحب لے تنخواہ ہوگی صاحب میں تھے. اب اسی موقع پر ہم نے بہت کچھ کر کے مہینے میں جانا تھا, سب بھیڑ لگ گئے تھے, آپس سے مل گئے. دیکھا آپ نے سیاست, یہ سیاست نہیں ہے, قوم کے ساتھ چھلوار اور یہ منافقت ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں سب اندر سے ایک ہے, اس قوم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. عزیزان محترم, ابھی یہ معدنیات میرے والے کہتے ہیں نہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے, پورے علاقے کا مسئلہ ہے. علاقہ ختم ہو گیا, لوگوں کے نام پہ چڑھ گیا. میں آپ کو ایک چیز جو صحیح میں آپ کو میں نے تحقیق کر کے بتایا, ہمارے یہاں پر ایک ادارہ آ گیا ہے, انہوں نے چیزیں پہ تحقیق کرنا شروع کر دیا ہے. یہ پورے پاکستان میں پہلی بار ہے, بلتستان کے اندر شروع کیا ہے. مختلف قسم کے دھاتوں پہ تحقیق کا ایک لیبارٹری ٹائپ کا جو سائنٹیفک حوالے سے سب سے لیٹسٹ ہے, جو پورے پاکستان میں نہیں ہے. اس پہ تحقیق ہو رہے ہیں. 70 کے قریب دھاتوں کے بلتستان کے اسی ایک جگہ سے کشف ہو گئے, 70 سے زیادہ. لیکن وہ آدمی کسی آدمی کے نام پہ جو جگہ 10 کلومیٹر لیز پر ہے, وہ آدمی آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کر 15 لاکھ روپے مہینے کے جیب میں ڈال رہے ہیں. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں, لیکن ہماری زمین کو لوگوں کے بہتری کے لیے استعمال کرنے کی ہم کبھی اجازت نہیں دے سکتے. نہ کسی پارٹی کو, نہ کسی شخصیت کو. اگر جو بھی اگر ایسا کرتا ہے, خاموش رہتا ہے, کوئی بھی اگر ذمہ دار اس قسم کے ادارے ہو یا تنظیمیں ہو یا پارٹیاں ہو, وہ اس علاقے اور وطن کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے نہیں ہیں. یہ سب ہم یہی سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے غدار ہیں. پاکستان کے لیے کر لیں, پاکستان کے قرضہ اتارنے کے لیے کر لیں, لیکن لوگوں کے لیے نہیں, اور بیرونی طاقتوں کے لیے, خصوصاً امریکہ کے لیے اور یورپ والوں کے لیے. ان سے تعلیم لے لیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے, ہم شور شرابہ بہت کرتے. میرا تو رونا یہی ہے, یونیورسٹی بنانے کے ہم زور لگاتے ہیں, وائس چانسلر کو ہم تیار نہیں کرتے. ایئرپورٹ کو یہ کرو وہ کرو, ہم کہتے ہیں پائلٹ ہمارے نہیں بنتے. آپ ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے بڑے زور لگاتے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریشن کے لیے آدمی ہمارے پاس نہیں ہے. تحصیل بنانے کی بل ہم تیار کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس آدمی نہیں ہے. ہاسپٹل بنانے کے لیے کرتے ہیں, لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے لیے بندے نہیں ہیں. انتظامیہ کے لیے کہیں, چیف سیکرٹری سے لے کر چیف سیکرٹری تک, شاید چیف سیکرٹری تو ہماری جی بی کے تاریخ میں کہیں نہیں ہوگی جو چیف سیکرٹری بن کے جو سیاہ سفید کا مالک ہوتا ہے. عزیزان, آدمی پیدا کرو, آدمی پیدا کرو, تاکہ فوج میں اگر دیکھیں ابھی بڑی مشکل سے میجر جنرل کے عہدے پر پہنچے. عزیزان محترم, سب سے بارڈر ہمارا ملتا ہے, ہمارے یہاں سے بڑے جنرل ہونے چاہیے, چیف آف منسٹر ہمارے ہونے چاہیے. اب میں نے ایک دفعہ میٹنگ میں کہا تھا, یہ جو ایف این اے کا ہیڈ کوارٹر ہے, یہ ادھر گلگت میں کیا کام ہے اس کا؟ کوئی بارڈر ہی نہیں لگتا. ایف این اے کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کلگو میں ہونا چاہیے, جو مختلف جگہوں پہ ہمارے یہاں پر فوج کی نگرانی کر سکے. کدھر ہے وہ؟ ادھر سے مزے لوٹنے کے لیے ہم ادھر رکھتے. ادھر جہاں سے بارڈر ملتا ہے, جہاں سے حفاظتی طور پر سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں, ادھر شاید ہو رہے, یہاں پر پاکستان میں ہونے چاہیے. ہر ادارے کے اپنے اپنے موضوع کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں. تو عزیزان ہوشیار رہنا, پھر وہی آ رہے ہیں, چن کے, دیکھ کے, سوچ کے, سمجھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو معدنیات کے حوالے سے ہمارے یہاں پر ہے, ان کے کسی قسم کے اگر آپ عوامی سطح پر, سیاسی سطح پر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. عوامی سطح پر اٹھ کھڑے ہو, جس طرح کشمیر والوں نے منوایا تھا. جب تک زور نہیں لگائیں گے حقوق نہیں مل سکتے.
عوامی اگر اتفاق نہیں ہوگا آپ کا کوئی مطالبہ قابل قبول نہیں ہوگا، لہذا اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے متفق ہونا چاہیے۔ بجلی کا بحران ابھی شروع ہو گئے، پانی اچانک سے بند ہو رہے، یہ کم از کم ٹھیک تو کر لینا، بجلی جب نہ ہو۔ کتنا شہر ہے ہمارا 5 منٹ تیز سے گاڑی چلے تو اس کونے پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں ہم یہ کر رہے وہ کر رہے، لے بڑے شہروں کے ایک وارڈ کے برابر بھی یہ شہر نہیں ہے، یہ تم سے انتظام نہیں ہو رہا ہے تو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں۔ لہذا بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، ماشاءاللہ سے یہ جو ہزم جو جلانے والے ان کے لیے ریٹ فکس کر دیا ہے، آگے سے آنے والوں کے لیے بھی پابند کر کے، لانے والوں کو بھی پابند کر کے ریٹ بنا ہے۔ اچھا ہے کہ تول کے دینے کا طریقہ شرعی طریقہ ہے، لیکن اس میں ریٹ آپ نے رکھا ہے آگے لانے والوں کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہو تاکہ آنے والے یہاں کے لوگوں کو بلیک میل نہ کر سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جو الحمدللہ سردیوں کے لیے ہم سب نے بھی بجلی کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ آپ ہیٹنگ پہ نہیں، بجلی کو لائٹنگ پہ رکھیں، لائٹنگ پہ رکھیں تو سب کے لیے مل جائے گی۔ پانی مختلف جگہوں پر، یہی میں آپ کو ایک نشانی کرتا ہوں، میں جب راستے میں نماز کے لیے پیدل آتا ہوں، یہی علی چوک پر ایک ٹونٹی ہے، کم از کم اسی ایک ٹونٹی کے پانی سے شہر کے اندر 10 گھرانوں کے پینے کے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، لیکن 24 گھنٹے اس کی کوئی ٹونٹی نہیں ہے، بالکل ہی اس کیا ہے جی جگہ پہ چھوڑ کے رکھا ہو۔ اسی قسم کے سینکڑوں جگہ ہوں گے، یہ واٹر مینجمنٹ والے کہاں ہوتے ہیں پتہ نہیں۔ ان چیزوں کو خیال رکھیں، پانی ہماری زندگی ہے، بہت سارے بیچاروں کے لیے پانی پینے کا نہیں مل رہا ہے، ہم گلی کوچے میں چھوڑ کے رکھتے ہیں، ٹونٹی بند نہیں کرتے، تو یہ بہت ہم سب کی ذمہ داری۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پروردگارا ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق دے یا اللہ۔